बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और इस वक्त मेरे साथ बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर उस्मान डार। जब कोरोना ने सर उठाया यहाँ पे और पाकिस्तान में ये फैलना शुरू हुआ तो यकीनन वबाई सूरत हाल में कोई मुल्क जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सका। सिर्फ एक चाइना है जिसने अब तक इसको काफ़ी हद तक काबू पा लिया है और इसको कामयाब मॉडल करार दिया जा रहा है। और यकीनन चाइना ने जो मॉडल अडॉप्ट किया उसमें कर्फ्यू और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा कर दी और घर घर उन्होंने राशन पहुंचाया। कई ऐसे घर हैं जिन्होंने धूप नहीं देखी कई माह से और वो घरों में अंदर रहे तो कोरोना की जो ट्रांसमिशन है वो नहीं हो सकी और इस वजह से वहाँ पे आज बड़े शहर खोल दिए गए हैं चाइना के और कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वबाई मर्ज को रोकने के लिए यकीनन वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ ऑप्शन रखे। उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन जो वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ख्र से ऐलान किया, कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स। चूँकि अगर कर्फ्यू की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर उनकी खिदमात ली जाएंगी। वो सारा मॉडल उस्मान डार के पास है, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत की, एक मॉडल तैयार किया, उसका फ्रेमवर्क इसके साथ साथ किस तरह रजिस्ट्रेशन होगी। इस वक्त उस्मान डार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। उस्मान डार, सबसे पहले ये खाका कैसे पेश कर रहे हैं आप, कैसे ख्याल आया कोरोना? देखिए, ख्याल इसलिए आया कि आपको याद होगा कामयाब जवान प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का था, लाखों की तादाद में उस प्रोग्राम में भी पाकिस्तान के नौजवानों ने शिरकत की अपना कारोबार शुरू करने के लिए, रोज़गार शुरू करने के लिए। तो पहले ही हमारा एक कामयाब तजर्बा रहा पोर्टल से और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। और आपको पता ही है कि जिस तरह का क्राइसिस है, जैसे आप ख़ुद बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो 68% आबादी है वो 30 साल से कम उम्र नौजवानों की है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का, जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा आज ये नौजवान है। तो जिस तरह की क्राइसिस का आज पाकिस्तान को सामना है और जिस पैमाने का जोश और जज्बा चाहिए और बहादुरी चाहिए, और जैसे आप देख रहे हैं कि 9 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है सिटीज़न पोर्टल पर टाइगर फोर्स की, तो ये फ़ैसला किया गया कि हम मेनली एक तो जो कर्फ्यू की बात की जा रही है या एक्सट्रीम लॉकडाउन की बात की जा रही है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए लोगों के घरों तक खाना पहुँचाना। किसी घर में हो सकता है कि वो इस पोजीशन में ना हो कि वो ख़ुद खाना बना सकें, उनको पका पकाया खाना देना होगा। और कोई ऐसे हमारे वो बहन भाई जो दिहाड़ीदार थे, जो रोज़ाना की बुनियाद पे कमाते थे और घर ले जाते थे और उनका एक सिलसिला चल रहा था, तो उन तक राशन पहुंचाने के लिए भी ये टाइगर फोर्स इंशाल्लाह ताला काम करेगी। लेकिन 2 चीज़ें, एक तो हेल्थ वर्कर्स जो अभी तक आ चुके हैं उनको इंशाल्लाह फ़ौरी इंगेज करने जा रहे हैं, उनको फ़ौरन ज़िम्मेदारियाँ देने जा रहे हैं। और दूसरा जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, हमारे बहुत सारे बेरोज़गार मज़दूर बहन भाई दिहाड़ीदार पीछे रह गए हैं। किसी के पास मोबाइल नहीं था, किसी के पास बैलेंस नहीं था, किसी को इस्तेमाल करना नहीं आता था। इन्हीं इंशाल्लाह वॉलंटियर्स को हम उतारेंगे और यही निशानदेही करेंगे अपने अपने गली मोहल्ले की सतह पे। जो एलिजिबल है, मुस्तकीन है, वो डाटा डाला जाएगा और एहसास का जो स्कोर कार्ड है मेरिट पे शफाफियत से इंशाल्लाह ताला उन लोगों तक भी एहसास का जो 12,000 रुपया प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया, एक तारीखी पैकेज 144 अरब रुपये का, इंशाल्लाह ताला ये उसमें भी अपना किरदार अदा करेंगे। उसके अलावा जो होम क्वारंटीन मैनेजमेंट की बात की जा रही है, उसमें भी ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका साथ दे सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है। अब हमारा जो प्रायोरिटी है इंशाल्लाह ताला अगले चंद दिनों में हम इन नौजवानों को मुतहर्रिक करेंगे। अच्छा, लोग तनकीद क्यों करते हैं जी टाइगर फोर्स के ऊपर? तो मौलाना फजल रहमान से लेकर नून लीग के तमाम लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी ये एक सियासी फोर्स बन गई है। देखें, मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे खौफ में मुब्तला हैं कि शायद ये 10 लाख के करीब नौजवान जो हैं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नौजवान हैं। मैं हर टीवी चैनल्स पे, हर फोरम पे कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी है। देखें, ठीक है, हम पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारी पहचान है और आज पाकिस्तान ख़तरे में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया पूरी कौम को कि कोरोना के ख़िलाफ़ जंग पूरी कौम जीतेगी इंशाल्लाह ताला, कोई एक हुकूमत या एक सियासी जमात नहीं जीतेगी। इस प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें हमने सभी जमातों के जो इलेक्टेड MNAs हैं, MPAs हैं, अपने अपने सूबों में, अपने
اپنے ڈسٹرکس میں, تحصیل میں, شہر میں ان کو اونرشپ دینے جا رہے ہیں. میرے اپنے شہر میں آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے ساتھ میرے وہ سیاسی حریف ہیں جو پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں سیالکوٹ سے, تو میں ان کو بھی پیغام دیا ہے بہت سارے چینل سے, آپ کے بھی چینل سے میں انہیں پیغام دیتا ہوں, آئے مل کے کام کریں, وہ ٹائیگر فورس کو لیڈ کر لیں. اور عثمان ڈار نے آفر دے دی ہے جی خواجہ آصف کو کہ آئیں اور ٹائیگر فورس کو میرے شہر میں لیڈ کریں. یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں, حالانکہ سیاسی مخالف ہونے کے باوجود یہ بڑے پن کا مظاہرہ ہے. اس کا مقصد ہے غیر سیاسی, اس کا مطلب ہے مکمل غیر سیاسی. اس اعلان کے تو بعد یہی ہم انتظار کریں گے کہ خواجہ آصف کا رد عمل کیا آتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو جن کے پاس موبائل ہیں ان کو بھیجنا نہیں آ رہا, ایس ایم ایس نہیں کرنا آ رہا, کیا کرونا ریلیف ٹائیگر فورس اپنے موبائل سے ان کا ڈیٹا بھیج سکے گی, ان کی رجسٹریشن یہاں ایکسیپٹ کرے گی؟ دیکھیں میری جو عامر ابراہیم ہیں سی او جیز, میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. 1 ارب 20 کروڑ روپیہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے, چند روز قبل وہ میرے ساتھ ایک نجی چینل پہ تھے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے جو ٹائیگرز ہیں انہوں نے گراؤنڈ پہ کام کرنا ہے اور بہت سارے کے پاس جیز موبائل ہے, اگر وہ ٹاپ اپ کر دیں ہمارے, چونکہ انہوں نے اتنا بڑا پیکیج کیا ہے, تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے جو ٹائیگرز جن کو اگر ٹاپ اپ کا ایشو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں سپورٹ کریں گے. میں ان کے ساتھ جو ہے نا بات کر چکا ہوں. تو دوسری طرف بہت سارے ایسے بھی جاننے والے ہیں جو پروٹیکٹیو کلودنگ بھی دینا چاہ رہے ہیں اس ٹائیگر فورس کو, ان نوجوانوں کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو پاکستان کے کسی بھی نوجوان کو جو ٹائیگر فورس کا حصہ بن چکا ہے خطرے میں نہیں ڈالیں گے, کسی ایسے ٹاسک پہ نہیں بھیجیں گے جب تک اگر وہ ان کے پاس پروٹیکٹیو کلودنگ نہیں, ماسک نہیں ہے. اور جو ایک کنٹروورسی بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کریٹ کی جا رہی تھی کہ شاید ان سے ہم اپنا ڈیٹا یا فگر فجنگ یا جو راشن کی بات کی جا رہی ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. ٹائیگر فورس کے پاس اختیارات نہیں ہیں, یہ فیسیلیٹیٹر ہیں. اچھا رضاکار ہیں, ان کی تنخواہیں بھی ہیں؟ کوئی تنہا نہیں ہے, کوئی شرٹیں نہیں بن رہی ہیں. شرٹیں بھی لے کے کنٹروورسی آ گئی جی کہ شاید 45 کروڑ روپے کی حکومت شرٹیں بنا رہی ہے. ہماری تمام تر توجہ پروٹیکٹیو کلودنگ, ماسک, جو اور بہت ساری چیزیں ہمارے ڈاکٹرز نرسز کو چاہیے, ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ کو کہا جلد سے جلد ہم ان کو ذمہ داریاں دیں گے. اچھا عثمان ڈار 15 تاریخ کو 15 اپریل تک ٹائیگر فورس مکمل ہو جائے گی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے 3 ٹیئرز ہیں, ڈسٹرکٹ ہے, تحصیل ہے اور یونین کونسل ہے. یہ سٹیزن پورٹل جس کا ڈسپلے پاکستان کے 8000 محکموں میں موجود ہے, ویل کنیکٹڈ ہے پورے صوبوں کے ساتھ, ان کے اضلاع کے ساتھ, کمشنرز, چیف سیکٹریز. یہ ڈیٹا جو ہمیں ملا ہے یہ ہم جو صوبے کا ہے, جیسے ہمیں پنجاب سے 5 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے اپلائی کیا ہے, سی ایم پنجاب سے بات ہو چکی ہے, اسی طرح خیبر پختونخوا کے سی ایم سے بات ہو چکی ہے, سندھ کے چیف سیکٹری صاحب موجود تھے چند روز قبل جب میں نے سی این او سی جو این سی او سی جو ہمارا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر ہے, تمام چیف سیکٹریز نے وہاں اون کیا ہے. آپ ہمیں ڈیٹا دیں جو جس طرح آ رہا ہے, جیسے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ٹیچرز ہیں, آرم فورسز ہیں, لائرز ہیں, 2.5 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کو انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے. پھر وہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ جیسے میں نے آپ کو کہا ایم این ایز الیکٹڈ ہوں گے اس کمیٹی میں, پھر تحصیل میں اور یونین کونسل پہ ہم جا کر ان کا ڈیٹا کلب کریں گے. مجھے جو نظر آ رہا ہے تقریباً ہر یونین کونسل ڈیپینڈز کے کہاں سے ہیں, لاہور سے زیادہ ہوں گے, فیصل آباد سے زیادہ ہوں گے, راولپنڈی سے زیادہ ہوں گے, ملتان سے پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. تو یونین کونسل کی سطح پہ ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہوگا اور ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز جو جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایم این ایز کے ساتھ مل کر ان کی انشاءاللہ کمیٹیاں بنیں. مجھے بات بتائیے گا, میں بڑی یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اب تک پی ٹی آئی کے جو ایلیٹ ہے یعنی مین ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹرز, ان میں سے کس نے رجسٹریشن کرا لی ہے؟ اور دیکھیں میں تو ایسا ابھی نہیں دیکھ سکا کہ کس نے کرا لیا ہے, ان کو چھوڑیں, آپ بتائیں کہ ٹکا ثانی نے کی ہے کہ نہیں. جی میں بھی خواہش مند ہوں بالکل. تو آپ جائیں سٹیزن پورٹل پہ ہوں, آپ ماشاءاللہ آپ پاکستان کے بہادر سپوت ہیں, اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی زبردست بریکنگ نیوز دی ہے, اور آپ کو میری خواہش ہے کہ آپ ٹائیگر فورس کا حصہ بنیں, اور میں خود رجسٹر ہو چکا ہوں, میں خود رجسٹر ہو چکا ہوں. آپ کی خواہش کیا ہے اس کے علاوہ؟ کس کو چاہتے ہیں؟ فواد چودھری کو چاہتے ہیں, فیصل بابڈا ہے, کس کو ذرا پیغام تو دیکھیں. میں تو چاہوں گا جو ہماری ساری کیبنٹ ہے, پارلیمنٹیرینز کو ہم ویسے ہی ڈالنے جا رہے ہیں. کوئی خواہش کسی کی؟ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز میں ویسے ہی کام کر رہے ہیں. میں بہت سارے میرے کولیگز ہیں, میں انہیں دیکھ بھی رہا ہوں,
اور وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے کوئی بھی حکومت کی امداد کا انتظار نہیں کر رہا کہ شاید ہمیں احساس سے ملیں گے یا یوٹیلیٹی اسٹور سے ملیں گے, اور یہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے میرا کویسچن یہ تھا, کیا آپ چاہتے ہیں کہ کون آپ کی دیکھیں میرا تو خیال ہے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. ایک تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ خود ہی جو الیکٹڈ ہیں ہماری ٹائیگر فورس کمیٹی کا ڈسٹرکٹ میں تحصیل میں ایم این پیز حصہ ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خود آنا چاہتے ہیں کہ میری یا پرائم منسٹر صاحب کی کوشش یہ ہے کہ یہ خود فیصلہ کریں کہ ہم ٹائیگر فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. مراد سعید تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہمارے ٹائیگر ہیں ماشاءاللہ, وہ سٹار ہیں ہمارے حکومت کے بھی, اور پی ٹی فواد چودھری صاحب بھی ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے ویسے ہی یہ سٹارز ہیں جن کا بھی آپ نام لے رہے ہیں. یہ تو مقصد ٹائیگر فورس کا میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی کردار جو اپنے اپنے علاقوں میں انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے یہ الیکٹڈ ایم این اے بھی ہیں جیلم سے, فواد چودھری صاحب, مراد سعید صاحب سوات سے, تو یہ ٹائیگر فورس اور یہ جو الیکٹڈ ایم این ایز ہیں دوسر جماعتوں میں بھی ماشاءاللہ نہیں, ڈاکٹر فردوس بھی تو ہے نا, دیکھیں وہ بھی اپنے حلقے میں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری کمیونٹی ہے, پاکستان کا نوجوان ہے, جس طرح یہ آگے آیا, ایک تو میں اس کو کسی سطح پہ نہیں چاہوں گا پولیٹیسائز ہو, اور اسی لیے میں نے سیالکوٹ سے جو ایم این اے ہیں ہمارے پی ایم ایل این کے, ان کو کہا ہے کہ وہ ٹائیگر فورس. ایک آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں, آپ بالکل یہ تھوڑا سا سیاسی ہے, آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں ریلیشن شپ ان بٹوین عمران خان, جہانگیر خان ترین, دونوں آپ کے قریب ہیں, کیسا تعلق چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ فیصلہ تو ان دونوں نے کرنا ہے, اور لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں, چونکہ میں بہت ساری میٹنگز میں موجود بھی تھا اور مجھے خوشی بھی ہے اور مجھے فخر بھی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ مجھے پاکستان کے لوگوں نے یہاں تک پہنچایا ہے, اور آج میں اس ملک کا وزیر اعظم اس لیے ہوں کہ میں غریب آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں, میں ان کمزور لوگوں کے لیے یہاں آیا ہوں جن کو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو پاورٹی کی جو سطح سے نیچے ہیں اوپر لے کے جائیں, اور جو بھی ہماری پالیسیز ہیں وہ عام عوام کے لیے اور کمزور طبقے کے لیے ہیں کہ ہم نے ان کو کرنا ہے. تو اس لیے یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید کوئی پرائم منسٹر کا دوست ہے یا یہ کوئی فیڈرل منسٹر ہے, وزیر, مشیر, میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ خطرے میں وہ لوگ ہیں جو پرائم منسٹر کے قریب ہیں, اس لیے کہ وہ کسی سطح پہ نہیں چاہیں گے کہ میرے سرکل میں یا میری کیبنٹ میں یا میری پارٹی سے کوئی شخص کسی کرپشن میں ملوث ہو. جہانگیر ترین خطرے میں, دیکھیں ترین صاحب کا ایک موقف ہے کہ انہیں سنا نہیں گیا. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر ان کا موقف نہیں لیا گیا, یا شوگر کے یہ جو ایسوسی ایشن ہے ان کا موقف نہیں لیا گیا, اب جو کمیشن بنایا گیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ ان کا بھی انہیں بھی سنا جائے گا, اور انہیں سنا جانا چاہیے تاکہ کسی سطح پہ یہ تاثر نہ جائے کہ کسی کے ساتھ کوئی. آخری سوال, فیوچر کیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا؟ فیوچر انشاءاللہ تعالی ہمارا پہلا مقصد آج پاکستان کو پاکستانیوں کے ساتھ مل کر ایک قوم بن کر کرونا کے کرائسس سے نکالنا ہے. دیکھیں پوری دنیا میں سپر پاورز کی بنیادیں ہل گئی ہیں, یہ کرونا کوئی چھوٹی آفت نہیں آئی ہے پوری دنیا میں. تو آج میں جو دیکھ رہا ہوں کرونا کے بعد کی بات کر, دیکھیں کرونا کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہمارا منشور تھا اس کو امپلیمنٹ کریں گے. آج جس طرح نظر بھی آ رہا ہے کہ بے روزگار لوگوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے, میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 1-2 روز سے بہت تیزی سے وزیر اعظم عمران خان صاحب احساس پروگرام کے پیسے لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے ہیں. اب فوری ہم انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں, تعمیراتی انڈسٹری کھول رہے ہیں. یقیناً عثمان ڈار انڈسٹری کا تجربہ بھی رکھتے ہیں, ان کی اپنی بھی فیکٹری سیالکوٹ میں ہے, اور یقیناً اس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے. آپ نے ساری باتیں سنی, جہانگیر خان ترین ہو یا کوئی اور ہو, وزیر اعظم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے عثمان ڈار بھی ہو. انہوں نے کہا ہے کہ جو قریب ہے وہ زیادہ خطرے میں ہے. ساتھ ہی کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کی تمام تر جو اس کے حوالے سے غلط فہمی آج دور ہوئی. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.